मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि माह रजब का चांद नजर आने से पहले कि ये एक रात क्या बदल सकती है। ये वो लम्हा है जब बंद नसीबों के ताले भी हिलने लगते हैं। जिस बंदे ने चांद नजर आने से पहले ये सूरत पढ़ ली, उसके रिज्क, उसकी किस्मत और इसकी दुआओं पर लगे ताले खुलने लगते हैं। ये कोई आम बात नहीं, ये रब के ख़ास दिनों में से एक दिन की ख़ास इबादत है। बहुत से लोग रोते हुए आए और मुस्कुराते हुए गए, क्योंकि उन्होंने रजब के इस्तकबाल से पहले रब को मना लिया। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी बदल दे, अगर आप चाहते हैं कि दुआ रद्द ना हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शायद ये पैगाम आप ही के लिए हो। माह रजब का चांद नजर आने से पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, वो नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवा लेता है। इतना पैसा बरसेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जमादी-उस-सानी के महीने के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना रजब का महीना है, जो कि इस्लामी साल का 7वां महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों वाला, बरकतों वाला, जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर नाराज है, जिसके घर में गुर्बत है, जिसके घर में तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, उसे मुश्किलात ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेती। घरेलू नाचाकियाँ जान नहीं छोड़ती। घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे। जब रजब मुबारक का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। रजब के महीने का हर कोई इंतज़ार करता है कि कब ये मुबारक महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। आप में से बहुत से लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, बल्कि हर कोई हजूर का दीवाना है। आज हजूर के दीवानों का आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे, अल्लाह आपको हर सूरत कामयाबी अता फरमाएगा। बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है। बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब चमक जाते हैं। ये वजीफ़ा अर्जेंट फ़ायदा देता है, अर्जेंट हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा करता है, जल्द रिज़्क और दौलत से माला माल करता है। जो शख्स रजब से पहले माला माल होना चाहता है, जो शख्स रजब का चांद आने से पहले तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत देखना चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों, बे औलादी को, बेरोजगारी को, हर तरह के मसाइल से निजात चाहता है, और रजब का चांद नजर आने से पहले इस सूरत को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ ले। याद रखिएगा, जब रजब का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है, बरकतें और रहमतें लेकर आता है। और बड़ा ही खुश किस्मत वो बंदा होगा जो रजब का चांद नजर आने से पहले पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, ये सूरत पढ़कर अल्लाह को मना लेता है, अल्लाह से अपनी हर हाजत को पूरी करवा लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह का लाडला बन जाएगा। रजब के महीने में अल्लाह से जो भी मांगोगे उसे फ़ौरन मिलकर रहेगा। रजब के महीने में अल्लाह से जो भी ज़िद करके अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह हर हाजत को पूरी फरमाएगा। और जो शख्स रजब से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो रजब से पहले इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान का नसीब और तकदीर में वाज़े फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी नए चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के साथ मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े,
تو رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ رجب سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ رجب سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی ہی عظمت کے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں کے آگے گر جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح کی نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین محترم، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے، کب، کہاں پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے اس پیارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی معلومات آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ عام نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے رجب کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد فوراً پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری چاہتے ہیں، نوکری مانگ لیں، شادی چاہتے ہیں، شادی مانگ لیں، قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر مراد جتنا بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، جادو ہو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی،
نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی احتیاط آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران اب آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، آپ کے دل میں جو بھی مقاصد ہیں، آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، اپنی تمام پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان اور اہم کام ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اگر کوئی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں، پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت الفاتحہ ہے، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورت الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورت الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کے کمالات، سورت الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورت الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار لازمی پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورت فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا مل جائے گا انشاءاللہ۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورت الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورت الفاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے، سورت الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورت الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق
اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے رہیں اور دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکیوں والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ جتنا مانگو گے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر، یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اللہ کریم سے دعا مانگیے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مسئلہ وہ حل ہو جائے گا۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے رب، ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ماہ رجب کے چاند کے نظر آنے سے پہلے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، اگر ہمارے نصیب پر کوئی بندش ہے تو اسے کھول دے، اگر ہمارے رزق پر کوئی تالا ہے تو اسے توڑ دے، اگر ہماری دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی تو اپنے کرم سے اس کے راستے کھول دے۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ، ہمیں رجب کی برکتیں عطا فرما، شعبان کی رحمت نصیب فرما اور رمضان تک ہمیں زندہ سلامت پہنچا دے۔
یا اللہ جن کے دل بوجھل ہیں ان کے دل ہلکے کر دے، جن کے گھر ویران ہیں ان میں خوشیاں بھر دے، جن کی آنکھیں اشکوں سے بھری ہیں انہیں سکون کی نیند عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، ہمیں وہ عطا فرما جو ہم مانگ نہ سکے، اور ہم سے وہ مصیبتیں دور فرما جن کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔